Good evening and a very warm welcome to the show. PTM की हुकूमत के खिलाफ तहरीक का दूसरा मरहला जारी है। आज बन्नू में अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। मोहम्मद अली दुरानी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नेशनल डायलॉग के लिए मुतहरिक हैं, मगर हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि उनको पता नहीं है कि वो ये अपने तय कोशिश क्यों कर रहे हैं। मरीम नवाज और मौलाना फजल रहमान के साथ कोई बात नहीं हो सकती, ये भी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है क्योंकि वो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है। जबकि पीटीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जाली हुक्मरानों से कोई भी बात नहीं करेंगे। अपोजिशन के इस्लामाबाद के बजाय पिंडी में धरने की भी धमकी की गूंज जारी है। सियासी फिजा तल्ख से तल्ख तरीन हो रही है। हुकूमत अपोजिशन पर 5th जनरेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का इल्जाम आयद करी है। दूसरी जानिब पीडीएम में इख्तलाफात भी नुमाया हो रहे हैं। इसकी वजह से हुकूमत अब ज्यादा पुरएतमाद हो चुकी है और शायद इसीलिए अब हुकूमत का रवैया अपोजिशन के बारे में ज्यादा सख्त होता नजर आ रहा है। ख्वाजा आसिफ की नैब के हाथों गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर अपोजिशन ने अपनी तोपों का रुख नैब की जानिब कर लिया है। मजीद गिरफ्तारियों की खबरें भी गर्दिश कर रहे हैं। सियासी हालात का रुख किस तरफ है कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेगी? इस लॉन्ग मार्च से क्या थ्रेट्स हो सकती है हुकूमत को और क्या मसाइल हैं? हम बात करेंगे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शेख साहब। शेख साहब, पीडीएम से आगाज करते हैं कि ये जो बड़ी खुली धमकी दे दी है आपको, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि अपोजिशन को 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से ना रोका जाए, बिल्कुल उनको आने दिया जाए, लेकिन ये जो पिंडी जाने का, जीएचक्यू जाने का कह रहे हैं, अगर उस तरफ चले गए तो फिर क्या होगा? जब वो जाएंगे ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। वो खेड़ा पहाड़ और निकला चूहा जब वो वक्त आएगा। देखें, नंबर 1 ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ज़िमनी इलेक्शन में 19 को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और इलेक्शन ऑफिस के सामने मुजाहरे की बात कर रहे हैं जो राजा सुल्तान सिकंदर साहब इस इलेक्शन में शामिल ही नहीं थे। नंबर 2 ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नंबर 3 ये इस्तीफे नहीं देंगे। ये तो 3 है मेरी पेशन गोइयां। चौथा ये लॉन्ग मार्च जरूर करें। हम कानून, मेरा एक बड़ा मशहूर शेर है आजकल के, वफा अगर ये करेंगे हम वफा करेंगे, जफा करेंगे जफा करेंगे, सितम करेंगे तो सितम करेंगे, जो ये करेंगे वही हम करेंगे। सो ये फैसला इनका है कि इनको कैसी हैंडलिंग चाहिए। कानून और अमन के दायरे में चाहिए तो कानून और अमन के दायरे में लेंगे। अगर कानून और अमन को हाथ में लेंगे तो कानून इनको भी हाथ में लेगा। सो ये बड़ा एक वाज़े किस्म का फैसला है और 19 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इनको ना रोका जाए, ना रुकावटें खड़ी की जाए। हम नहीं खड़ी कर रहे जी, आए एहतजाज करें। लेकिन इस्लामाबाद का रुख किया अपोजिशन ने और आप कह रहे हैं कि वो तो करेंगे, तो वो डी चौक तक आने की तो जरूर फरमाइश करेंगे। पिछले साल जो पहले हुआ था धरना मौलाना फजल रहमान का, पेशावर मोड़ पर धरने और जलसे की जगह फराहम की गई थी। आपकी क्या राय होगी, आने दिया जाए डी चौक तक? देखें, अभी तो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। आज भी हमने मीटिंग की है। बिल आखिर ये फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब का होगा। अभी हमने इनके धरने पे बारे में कोई फैसला नहीं किया कि इनके धरने का कैसे इस्तकबाल करना है, कैसे इस्तकबालिया कैंप लगाने हैं। अभी तो हम इनकी अच्छी खबरों को कि इलेक्शन में ये हिस्सा ले रहे हैं, सेनेट में ये आ रहे हैं, रिजाइन नहीं दे रहे, सो हम पॉजिटिव खबरों की तरफ जा रहे हैं। जब इनकी मनफी खबरों का टाइम होगा तो फिर हम भी अपना जो फार्मूला है, ये अपना जो हमारा तरीकाकार होगा वो भी हम रखेंगे अवाम के सामने भी और इनके सामने भी। लेकिन आज इतनी तलखियां नहीं है जो कि पहले 15-20 दिन पहले थी, जब ये रेजिग्नेशन की तरफ जा रहे थे, जब ये सेनेट का बाइकआउट करने जा रहे थे और जब ये ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट की बातें कर रहे थे। आज देखें, 4 में से 3 बुनियादी अगर मार्च में ये अपनी सेनेट के मेंबर लाएंगे तो अप्रैल मई में ही ये लाएंगे ना जुलूस जलसा, जो कुछ भी इन्होंने करना है, तो उस वक्त देख लेंगे। कोई जल्दी इन्हें भी नहीं है और हमें भी नहीं है, ना उन्हें जल्दी है। ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि तलखियां कम हुई हैं, टेम्परेचर कम हुआ है। सो इतना कम हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर अपना ये वादा पूरा कर ले जो उन्होंने कहा था कि मैं कंटेनर भी दूंगा, खाना भी फराहम करूंगा। इस हवाले से कुछ कहा प्राइम मिनिस्टर ने आपको? कुछ नहीं कहा मुझे सिर्फ यही कल उन्होंने बुला के कहा कि आप कोई
رکاوٹ نہیں کھڑی ہوگی ان کی 19 تاریخ کی ریلی میں. میں نے کہا جی نہیں ہوگی. جو مجھے مختصر ترین انہوں نے 4 5 10 منٹ کی میٹنگ میں بتایا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جی ایچ کیو کی کچھ اندرونی اطلاعات آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہوگا. شیخ صاحب ہم نے تو اڑتی سنی ہے کہ ادھر شاید یہ رائے ہے آس پاس کے آ کے شوق پورا کر لیں. کوئی دیکھیں یہ بڑک مار رہے ہیں, دیکھیں یہ آر پار کر رہے ہیں, کوئی نہ ہاتھ آسمان پہ لگا رہے ہیں نہ پاؤں. یہ منہ اور مسور کی دال, یہ ادھر جائیں گے, جائیں آئیں نا جی, اس طرف آئیں. کیا مذاق ہے کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے جو ادارے جان ہتھیلی پہ لڑ کے اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں اور اس ملک کے تمام معاملات کو آگے لے جانے کے لیے ان کی خواہشیں ہیں, سپورٹ ہے, ایسے فوج کے ادارے کے بارے میں جائیں گے کہ لوگ تھو کریں گے ان کو, ان کی اپنی پارٹیاں ان کو تھو کریں گی. فضل الرحمان صاحب ذرا مشتعل ہیں, فضل الرحمان صاحب ذرا رینج سے باہر ہیں, فضل الرحمان صاحب پچ سے باہر کھیل رہے ہیں, لیکن ان کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی اور بہتر فیصلوں کی طرف ہی آئیں گے. ایک لانگ مارچ یہ کریں گے, اس کو ہم ہینڈل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. رائٹ, استعفوں کو آپ نے کہا کہ یہ اچھی خبریں اور آپ نے یہ کر دیا فورکاسٹ کے استعفے نہیں دیں گے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیسر احمد شیخ صاحب نے کہہ دیا کہ میں نہیں دوں گا, اور بھی اندرونی خبریں ہیں. حافظ حسین احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ جے یو آئی ایف کے بھی تمام لوگ نہیں دیں گے استعفے. سو کیا یہ جو باغی اراکین ہیں ان کے ساتھ فارورڈ بلاک بنا رہی ہے حکومت یا بنا سکتی ہے, ایسی کوئی خبر ہے؟ عمران خان کا ایسا مزاج نہیں ہے. جن لوگوں نے استعفے ان کو لکھ کر دیے ہیں وہ کمپیوٹر پہ لکھ کر دیے ہیں. آئینی اور قانونی طور پر ایک سینئر رکن ہونے کی حیثیت سے, رول اینڈ پروسیجر کو سمجھنے کی حیثیت سے, کوئی بندہ جب تک خود نہ لکھے کہ میں مسمی فلاں بلد فلاں حلقہ نمبر فلاں بغیر کسی دباؤ کے یہ استعفیٰ سبمٹ کر رہا ہوں اور خود آ کے وہ پیش کرے, تب وہ قبول ہوتا ہے. ورنہ 2 آدمیوں نے ان کے استعفے دیے, انہوں نے 2 دفعہ اسپیکر سے ملاقات کی. پہلی دفعہ تنہائی میں کی اور مریم صاحبہ نے کہہ دیا کہ مارو منہ پہ ان کے, اور وہ غلط بھی ہیں تو دے دو. اتنا بچہ تو کوئی نہیں نا اسمبلی کی نشست اس طرح. دوسری دفعہ اسپیکر کو جا کے انہوں نے کہا کہ ہم نے امیر مقام کو یہ استعفے دیے تھے. امیر مقام نے کیسے بھیج دیے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن یہ استعفے ہم نے نہیں دیے. تو پھر وہ کینسل ہو گئی, وہ سارا ان کا ریزگنیشن, اور مریم صاحبہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ کھٹائی میں پڑ گیا. استعفیٰ دیتے ہوئے ممبر کے دل پہ بھی ہاتھ پڑتا ہے, کیونکہ دل جو ہوتا ہے, جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ 70% ووٹ اس کا ہوتا ہے, 30% پارٹی کا ہوتا ہے, یا 60% اس کا ہوتا ہے, 40%. ہم کیوں سیاستوں میں آ گئے جی؟ جب انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, جب پیپلز پارٹی نے 80s کے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو ہم اندر آ گئے اور ابھی تک اندر بیٹھے ہوئے ہیں. سو اپرچونٹی کو مس کرنا کسی ممبر کے لیے آسان کام نہیں ہے. اور جب یہ سارے لوگ صرف وہ بول رہے ہیں جو نیب کے راڈار میں ہیں یا آنے والے ہیں یا ان کی تفتیش ہو رہی ہے یا 1-2 ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں, باقی جو کامن ممبر ہے وہ تو خاموش بنا ہوا ہے. جس نے اصل استعفیٰ دینا وہ تو کوئی تبصرہ نہیں کر رہا. ایک آپ نے درست کہا, کیسر نے کہا کہ میں نہیں استعفیٰ دے رہا. وقت جب قریب آیا تو اور بھی لوگ بولیں گے یقیناً. میں 4-5 کو تو جانتا ہوں, ایسے جھوٹ بولوں کہ 8-9 کو جانتا ہوں, 5-6 لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا شیخ صاحب ہم نے نہیں دینا. سو نیب کے ریڈار میں آپ نے کہا اور لوگ آنے والے ہیں, کیا اس میں مریم نواز بھی ہو سکتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھیوں پہ جاتا ہے نیب, کیونکہ مولانا دھمکی لگا دیتے ہیں تو شاید ان سے ڈرتا ہے. مریم نواز کی ایک پیشی ہوئی پھر پیچھے ہٹ گیا, تو شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ نیب بھی تھوڑا ڈرتا ہے ان دھمکیوں سے؟ نیب شیف نے کیا ڈرنا ہے, نیب نے کیا ڈرنا ہے. ابھی تو میرا مطلب ہے یہ 90 دن اہم ہیں, جنوری فروری مارچ کے الیکشن, اپریل لگا لو, 100 دن آپ دیکھ لیں. 100 دن میں کٹی کٹا کھل جائے گا. نہ یہ ہاتھ آسمان پہ لگا رہے ہیں نہ پاؤں زمین پہ لا رہے ہیں. ایک یہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد آئیں گے, جب آئیں گے تو اسلام آباد بھی یہیں ہے اور ہم بھی یہیں ہیں اور یہ بھی یہیں پہ. اور میں عمران خان کو 5 سال پورے کرتے دیکھ رہا ہوں. اور یہ آپ نے ایک اور فوکس کر دیا. مریم نواز کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ اگلے؟ دیکھیں, مریم نواز کو پروجیکٹ کرنا تھا, اس کے والد نے اس نے کیا ہے. اس کے والد کی زندگی کا یہی مشن تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ پروجیکشن لے. تو اب کیمرہ اتنا سٹرونگ ہے
کہ آپ دیکھیں لوگ ایک ہی دفعہ آ کے چھا جاتے ہیں اور وہ مسلسل جلسے کر رہی ہیں تو یقیناً ان کو پروجیکشن تو مل رہی ہے نا, ان کے لیے کیمرہ کٹ ہو رہا ہے. یہی عمران خان کی مخالفت میں نواز شریف چاہتا تھا کہ متبادل لیڈرشپ کے طور پہ اس کو پیش کیا ہے, لیکن مریم نے آگے بھی مروایا نواز شریف صاحب کو, اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی منزل کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. انہوں نے اپنے بیانیے بدلے ضرور ہیں, پہلے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے, پہلے انہوں نے اپنے سیاست کو خرابی کی ہے, اب پھر دوبارہ ریورس گیئر لگایا. آپ دیکھیں بیانیوں میں اور ان کی تقریروں میں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا فرق آ چکا ہے. رائٹ, ریورس گیئر لگایا ہے شیخ رشید سے انٹیریئر منسٹر. ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں, اس کے بعد مزید بات کریں گے کیا کیا تھریٹس ہیں پاکستان میں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل, رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب آپ سینئر سیاستدان ہیں, اچھے طریقے سے سب کو جانتے ہیں فرسٹ ہینڈ. شہباز شریف صاحب, ابھی ہم نے مریم نواز کی بات کر لی لیکن ان کا ڈائریکٹ کمپٹیشن ہے پہ شہباز شریف صاحب سے. جو اطلاعات ہیں وہ تو یہی کہتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب شاید اپنی جو باری تھی وہ کھو چکے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ شہباز شریف صاحب کے پاس آ سکتی ہے کھوئی ہوئی؟ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا, ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر, یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم. انہوں نے بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. ان کا کیس بڑا سیریس ہے. اگر ان پہ شہادتیں بھگت گئی جیسا کہ کیس کے اندر شہادتیں ہیں, بعد میں لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کا اور حمزہ کا اور سلمان کا کیس بڑا سیریس ہے اور ان کے شہادتی بھی بڑے سیریس ہیں. سو اس لیے میں ان کی سیاست کو ان کو بڑی سخت ضرورت ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں میں اندر بیٹھ کے کیا کر سکتا ہوں. سو باہر نکالنا تو اب عدالت کا کام ہے کہ وہ باہر نکل کے کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ اب مریم کی سیاست اور شہباز شریف کی سیاست میں فرق ہے. بے شک ایک آدھا نعرہ شہباز شریف کا وہ جلسے میں لگا دے, لیکن سیاست دونوں کی الگ الگ ہے. دونوں کی سیاست الگ الگ ہوگی. شین نکالنے کی آپ نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے, میں پورا یقین رکھتی ہوں اس کے اوپر, کیونکہ آپ نے اگر کہا ہے تو ٹھیک کہا ہوگا. فیبری میں آپ کہہ رہے ہیں, لیکن شیخ صاحب ماضی میں آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کتنا دباؤ ڈالا گیا شہباز شریف صاحب پہ, اور آپ تو فور فرنٹ پہ تھے جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس وقت نہیں مانے شہباز شریف صاحب, اب کیسے مانیں گے, کیا وجہ ہوگی؟ دیکھیں شہباز شریف کی سیاست پیچھے ہوتی جا رہی ہے, مارکیٹ سے آؤٹ ہوتی جا رہی ہے. سعودی عرب سے لانے والے نواز شریف صاحب کو شہباز شریف تھے, انہوں نے سارا کچھ مینج کیا, اور شہباز شریف نے لندن بھجوانے میں بھی ایک ان کا رول تھا. وہ کووڈ-19 میں انہوں نے غلط سٹڈی کیا اور بھائی نے بھی دھکا دے دیا, اور آخری کووڈ-19 کی فلائٹ پہ بیٹھ ہے. ان کا خیال تھا یہاں لاشوں کے ڈھیر ہوں گے, یہاں قحط پڑ جائے گا, یہاں اکانومی ڈیزاسٹر ہو جائے گی. اللہ نے کیا نہ یہاں لاشوں کے ڈھیر نکلے, اکانومی بھی بہتر ہو گئی, سٹاک ایکسچینج بہتر ہو گیا, ڈیفیسٹ بہتر ہو گیا. سو ان کی جو خواب تھے ان کی تعبیر الٹی نکلی, اور وہ خود بھی دھر دیے گئے, اور دھر لیے کہ کیسز بھی اتنے سیریس ہیں کہ مجھے شہباز شریف کے کیسز سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں. اور آصف زرداری کے جو کیسز ہیں اس میں ان کے بندوں نے پیسے شیسے بارگیننگ شروع کی ہوئی ہے, وہ خاموشی سے دے دلا رہے ہیں. لیکن شہباز شریف کا کیس جو ہے وہ ٹیکنیکلی ایک کافی مشکل کیس ہے. سو نواز شریف صاحب پہ آ جاتے ہیں. آپ سنا ہے کہ دوبارہ وہ سعودی عرب رابطے ہو گئے ہیں, وہاں جانے کی خبریں ہیں. آپ پاسپورٹ منسوخ کرنے کا ان کا کہہ رہے ہیں, تو آپ واقعی یہ کرنے جا رہے ہیں یا ایکسٹینشن مل سکتی ہے نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ کی؟ دیکھیں مجھے تو کسی نے درخواست نہیں دی ریویو کرنے کی. 16 تاریخ ان کی ہے, وہ آٹومیٹیکلی وہ کینسل ہو جائے گا, اور وہ کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے ہیں یہ ان کی ثوابدید ہے. سو یہ 1-1.5 مہینہ ہے ان کا, انہوں نے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا, ورنہ انہوں نے لندن میں ہی رہنا ہے. سو اگر آ گئی درخواست تو آپ کریں گے انٹرٹین اس کو؟ میں تو پرائم منسٹر سے پوچھ کر ہی فیصلہ کر سکتا ہوں نا, میں اتنا اختیارات کا مالک تو نہیں ہوں. میں نے یہ جو فیصلہ آپ کو سنایا ہے یہ پرائم منسٹر سے پوچھ کے سنایا ہے کہ نہیں ریویو کرنا اس کو. رائٹ, انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو نہیں ریویو کرنا ہے, اور اگر وہ درخواست دیتے ہیں تو پھر میں پرائم منسٹر سے پوچھوں گا کیا کرنا, جو وہ کہیں گے وہی کروں گا.
جو پرائم منسٹر کے استحقاق پہ آپ چلیں گے اس کے اوپر، لیکن جو برطانیہ کا قانون ہے شیخ صاحب، اس میں تو اگر پاسپورٹ ریووک ہو گیا تو ان کو آسانی سے اسائلم مل سکتا ہے، مطلب نسبتاً آسانی یہ سے۔ سب کہتے ہیں، اس یہ کا سب تو باتیں فائدہ شاید ہو جائے۔ کوئی باتیں ہیں، ابھی بھی تو اس کو ملا ہی ہوا ہے نا، اس کا رہ ہی رہا ہے وہاں پہ، یہاں سے درخواستیں گئی ہوئی ہیں، اس کو واپس بھیجو، نہیں بھیجا ابھی تک انہوں نے، کیونکہ ہماری ٹریٹی نہیں ہے۔ لیکن جو میری سائیڈ کا قانون اور میری سائیڈ کا اختیار کہتا ہے وہ میں نے فریہ آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ فیصلہ میں نے اکیلا نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ رشید، نو آف کورس میں نے پرائم منسٹر کو سے ڈسکس کیا، اور پرائم منسٹر کی اجازت سے میں نے یہ فیصلہ دیا کہ ریویو نہیں کریں گے، اور اگر وہ اپلیکیشن دیتے ہیں تو پھر میں پرائم منسٹر سے پوچھوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ سر، جو جہاز کی خبریں آئیں کہ ایک پورا جہاز آ رہا تھا ایلیگل امیگرینٹس کا پاکستان، مگر پرائم منسٹر کی ہی کہنے کے اوپر پھر وہ منع کر دیا گیا، یہ برطانوی اخبار میں چھپی، وہاں کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے اس کو کنفرم بھی کیا، یہ صحیح بات ہے؟ میرے نوٹس میں نہیں، اس وقت میں وزیر نہیں تھا۔ آپ مجھ سے 12-14 دن کی بات پوچھیں اس سے پہلے کہ کیا حالات تھے، میں نے ابھی نہیں دیکھے، میں تو اپنے ہی کاموں میں لگا ہوا ہوں۔ سو یہ کیا ایک خبر میں نے پڑھی تھی یا سنی تھی، لیکن مجھے اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ شیخ صاحب، آپ نواز شریف صاحب کو اگر ان کے مائنڈ میں جا کے ذرا سوچیں، کیونکہ ماضی میں تقریباً وہی حالات ہو چکے ہیں جو ابھی دوبارہ ہو رہے ہیں، تب بھی وہ برطانیہ میں تھے یا پہلے سعودی عرب میں تھے، پھر برطانیہ آ گئے، پھر وہی لوگ ہیں، کیا پسند کریں گے نواز شریف صاحب؟ سعودی عرب جانا پسند کریں گے یا برطانیہ میں رہنا پسند کریں گے؟ مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے کہ وہ برطانیہ میں ہی رہنا پسند کریں گے، اگر مجھ سے پوچھیں آپ، اور ورنہ سعودیہ میں تو پابندی لگ جاتی ہے، ان کے بیان نہیں جاری ہو سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ لندن میں تو ان کو کافی آزادی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ لندن میں ہی کنٹینیو کریں گے، اور ہماری کوششوں کے باوجود وہ لندن میں ہی قیام کریں گے۔ رائٹ، آپ نے مفتی کفایت اللہ کا کیس خیبر پختونخوا حکومت کو بھیجنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فوج کے خلاف بیان پر 72 گھنٹے میں ایکشن ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے جلسوں میں جو ہر کوئی بنا رہا تھا نشانہ فوج کو، تو پھر سب کو نہیں پکڑا جانا چاہیے شیخ صاحب؟ وائی جسٹ مفتی کفایت اللہ؟ اس کی زبان جو تھی وہ بڑی غیر ذمہ دارانہ تھی۔ تنقید جو ہے، فوج میں بڑے پیشنس ہیں، وہ تنقید سن لیتی ہے۔ تنقید کے لیے وہ فوج نہیں ہے کہ وہ تنقید سے برہم ہو جائے یا تنقید سے وہ فوری ریئیکٹ کرے۔ وہ کول مائنڈڈ لوگ ہیں، اور وہ ان میں بڑے پیشنس ہیں فوج کے اندر۔ جو کچھ کفایت اللہ نے مفتی نے کہا وہ بد اخلاقی تھی، اور وہ معاف نہیں کی جا سکتی۔ رائٹ، ایک جو بار بار پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لابی ہے یا ویسٹرن لابی ہے، اس کی پشت پناہی حاصل ہے نواز شریف صاحب کو، اسی لیے وہ کھل کر شخصیات پہ بھی تنقید کر رہے ہیں، اداروں پہ بھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کا خطرہ موجود ہے کہ ان کو کوئی اور لابی پشت پناہی کر رہی ہے نواز شریف کی؟ آف کورس، یورپ میں سے ہم نے تو نہیں پکڑی یہ جو ایک فالس سٹیٹمنٹ جو پاکستان کے اندر انڈین ڈس انفارمیشن لیب، ڈس انفارمیشن، یہ جو لندن والوں نے پکڑی ہے، یورپ والوں نے پکڑی ہے، اور سارا انڈیا اس کو فنانسنگ کرتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے۔ انڈیا میں تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ ان کی مین تنظیم جو ہے، جو مین فارن فنڈنگ، جو مین پاکستان کے اندر سے انتشار پھیلا رہی تھی، وہ ڈسکلوز ہو گئی ہے، اور ان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے انڈیا کے اندر کہ ان کے بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں پاکستان میں جو ان کے پے رول پہ تھے اور اس ڈس انفارمیشن پھیلانے والوں میں شامل تھے۔ سو ان پہ برا وقت ہے اس وقت، ایبسلیوٹلی برا وقت ہے ان پہ۔ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کوئٹہ میں جو ہو رہا ہے، شیخ صاحب خود تشریف لے گئے وہاں پر، ہزارہ کمیونٹی سے ملاقات بھی کی، اس کے بارے میں پوچھیں گے رائٹ آفٹر بریک۔ ویلکم بیک۔ انٹیریئر منسٹر شیخ رشید ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ شیخ صاحب، رحمان ملک صاحب نے کہا کہ ڈس انفارمیشن لیب والا جو معاملہ ہے وہ آپ کو اقوام متحدہ لے کر جانا چاہیے، کیونکہ اس وجہ سے آپ بھارت کو بیک فٹ پہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ خود تشریف لے گئے کوئٹہ، ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ مسلسل اسی قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، آپ نے بھی کوشش کی، اس کے بعد دوسرے منسٹرز بھی چلے گئے، کیا وجہ ہے کہ ان کے معاملات ابھی تک ایڈریس نہیں ہو سکے؟
دیکھیں رحمان ملک صاحب ایک سینئر آدمی ہے. ابھی تو ہم اس کیس کی چاہتے ہیں کہ جو شہید ہیں ان کی تدفین ہو جائے, اور ان سے اس وقت ہمارے 2 وزیر مذاکرات کر رہے ہیں. میں خود بھی گیا اور ساری رات ان کے اس شہداء کمیٹی کے ساتھ بیٹھا بھی. ان کی ساری ڈیمانڈ ہم نے مان لی ہے ساتھ کی ساتھ. ایک 8ویں ڈیمانڈ اس کی یہ تھی کہ بھی بلوچستان کی حکومت جو ہے مستعفی ہو. وہ تو ہماری نہ جورسڈکشن میں آتا ہے نہ میں کر سکتا تھا. تو 7 کی 7 ڈیمانڈ ہم نے جی 7 کی 7 ڈیمانڈ ہم نے ان کی مان لی ہیں. 8ویں ڈیمانڈ جو ہے نہ وہ ہمارا اس میں کوئی مسئلہ تھا نہ اس کا طریقہ کار تھا. جام صاحب آ چکے ہیں, بہتری کی طرف ہو جائے گا. کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. میں نے تو کوشش پوری کی کہ یہ تدفین کر دیں, عمران خان صاحب آ جائیں گے, لیکن وہ نہیں مانے. اور جہاں تک مطالبوں کی صورت حال ہے وہ ساری مان لی گئی ہے. صرف ایک عمران خان کے مسئلے میں وہ ضد لگائے بیٹھے ہیں. یہ فیصلہ کرنا تو مجھ سے بڑے لیول پہ ہے عمران خان کا کہ وہ وہاں کب جائیں گے. آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ لیکن میرا خیال ہے اس بات میں بھی بڑا وزن ہے کہ وہ تدفین کر لیں اور پھر عمران خان وہاں پہنچ جائیں. ورنہ تو پھر آپ کو پتا ہے دہشت گردی کا اس وقت ریڈ الرٹ ہے, راولپنڈی میں بھی, اسلام آباد میں بھی, پشاور میں بھی. سو حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. افغانستان میں تمام دہشت گرد دوبارہ اکٹھے ہو چکے ہیں. سو ایسے عالم میں دونوں قسم کی رائے ہے, اور ایک رائے یہ ہے کہ تدفین کے فوری بعد عمران خان صاحب وہاں پہنچ جائیں. آپ نرم دل انسان ہیں شیخ صاحب. I'm sure کہ آپ کے اوپر بڑا اثر ہوا ہوگا جب آپ وہاں پہ گئے ہیں. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی جو جس طریقے سے مارا گیا ان لوگوں کو. یہ جو انسرجنسی ہے بلوچستان میں, اور ہم اس پر تو پاکستان بات بھی کرتا رہا ہے کہ مختلف ایجنسیز ہیں جو مسلسل انریسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ان کو روکنے کے لیے کیا مزید سختی کرنی پڑے گی؟ ایک ہی کمیونٹی کو ایک ہی علاقے میں بار بار اٹیک کرتی ہیں. یہ دیکھیں وہاں بہت سارے ہزارہ قبیلہ کے لوگ کام کر رہے ہیں فاصلے پہ. پوری پاکستان کی فوج لگی ہوئی ہے, پوری ایف سی لگی ہوئی ہے. ایف سی کیونکہ میرے انڈر ہیں, سو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اس وقت بھی وہ سرچ کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں, اور پوری ایف سی جو ہے وہ کے اوپر ہے اور بیابانوں میں ہے, اور ان کو لوکیٹ کر رہے ہیں. ٹائم لگتا ہے, ظاہر ہے یہ سارے ٹرینڈ لوگ ہیں, اور یہ سارے ٹرینڈ لوگ ہیں, پہلے بھی ان تک پہنچے ہیں, پہلے بھی ان کے جو مجرم ہیں بعض ملزم جو ہیں ان کو لوکیٹ کیا گیا ہے. ان کو بھی انشاءاللہ تعالی لوکیٹ ہو جائیں گے اور ان کے خلاف بھی قرار واقعی ایکشن ہوگا, میری شورٹی ہے. لیکن اب اصل مسئلہ جو ہے کہ وہ تدفین کر لیں تو پھر خان صاحب بھی چلے جائیں گے. شیخ صاحب یہ جو بھی یہ فورن ہینڈز ہیں, بار بار یہ کہا جاتا ہے ایکسٹرنل ہینڈ ہے, ان کو مدد پاکستان کے ہی عناصر سے مل رہی ہے؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی یہ تو سارے شاہد, دیکھیں کلبھوشن کس چیز کی شہادت ہے, ایک آدھا آدمی اور بھی انہوں نے پکڑا ہوا ہے, ابھی بتانا کوئی مناسب نہیں ہے. کیونکہ بلوچستان کے اندر بی ایل اے اور دوسری آرگنائزیشنیں اور تیسری آرگنائزیشن چاہتی ہیں کہ وہاں انتشار ہو, اور اب دیکھیں کہ ساری دنیا میں میڈیا جو ہے الرٹ ہوتا ہے, اور بلوچستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے اس سے بعض لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان کی عظیم افواج وہاں موجود ہیں, چپے پہ موجود ہیں, اور کسی کو یہ موقع نہیں دیتی کہ وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو. ابھی 11 آدمی ہمارے شہید ہوئے, ایک چوکی پر انہوں نے حملہ کیا. سو وہ لگے ہوئے ہیں, لیکن ہماری ایک عظیم فوج اور عظیم ادارہ ہے وہ بھی پوری طرح مستند ہے. اور انشاءاللہ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ دہشت گردوں سے شکست ہو جائے گی اور دہشت گرد چھا جائیں گے. دہشت گرد نکلے ہیں پھر, لیکن اتنے سالوں میں ان کو خاموش رکھنے والی بھی فوج تھی, اور پھر فوج ہی اب ان کو دوبارہ خاموش کرے گی. عنقریب آپ سنیں گے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. سو انٹرنل اور ایکسٹرنل سب سے بڑا خطرہ کہاں سے ہے اس وقت پاکستان کو؟ اگر ہم اندرونی خطرہ دیکھیں تو کون سا ہوگا, اور بیرونی خطرہ کس ملک سے ہوگا؟ دیکھیں بیرونی کوئی ہماری سرحدوں کو تو نہیں چھیڑنے لگا, وہ تو ساری قوم کو ایک کر دے گا. سو ہندوستان پاکستان کے اندر سے انتشار پھیلانا چاہتا ہے, وہ پاکستان کو اندر سے کمزور کرنا چاہتا ہے. حالانکہ وہاں بھی بڑی زبردست تحریکیں سکھ کسانوں کی چل رہی ہیں,
جس طرح وہ سلوک کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جس طرح وہ سلوک کر رہا ہے کرسچن کے ساتھ، وہاں کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے. سو ایک تو خطرہ ہمیں یہ انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے جو پاکستان میں انتشار اور خلفشار پھیلانے کے لیے ہے، اور دوسرا ہمارا خدشہ جو ہے یہ ان لوگوں نے اتنی لوٹ مار کی کہ پاکستان کی اکانومی پہ بوجھ پڑا. الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سال عمران خان اکانومی میں بہتری کی خبریں آئیں گی، اور پاکستان کی اکانومی بھی اپنے پاؤں پہ عمران خان کی قیادت میں کھڑی ہوگی، اور یہ سال انشاءاللہ یہ تیسرا سال جو ہے بہتری کا سال ہوگا. اسلام آباد میں پولیس کی فائرنگ سے جاں بحق ہوا اسامہ ستی، ان کے والدین سے آپ مل کر آئے، ان کے گھر بھی گئے. دلگزار واقعہ، پولیس کی طرف سے بہت خدشات کا اظہار کری ہے فیملی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اطمینان نہیں ہے کہ پولیس صحیح اس پہ کارروائی کرے گی کیونکہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں. سو جوڈیشل انکوائری کے لیے تیار ہیں آپ اس معاملے پر؟ ہم تیار ہیں. وہ دے درخواست ہم لا منسٹری کو بھیج کے 5 آدمیوں کو ہم نے موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے. انکوائری ہو رہی ہے. 2 آدمیوں نے جو مجھے بتایا گیا ہے اس میں ان کا ویپن یوز ہوا ہے. 5 کے 5 پر 780A کا بھی مقدمہ بنایا، 302 کا بھی بنایا، 148 سے 149 کا بنایا، اور پولیس کے خلاف بھی ایک بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں. جب آپ کا پروگرام ہوگا تو اس وقت تک یہ فیصلہ آ جائے گا. سو آئی جی پولیس کو تبدیل کرنے کا واقعہ عامر ذوالفقار صاحب کو اس سے ریلیٹڈ ہے، اسی واقعے سے؟ جی ہاں، اسی سے ریلیٹڈ ہے. شیخ صاحب یہ بات ہم سب کے سامنے میں بتاتی ہوں کہ آپ نے اس میں پرسنل انٹرسٹ لیا ہے، مجھے فیملی نے بھی بتایا، آپ نے پورا اس کے اندر بھرپور تعاون کیا بھی ہے. ہمارے سپورٹر ہیں جی، اور لوگوں کو لیکن سر پولیس اور لوگوں کو کے خلاف بھی ایکشن لیں گے. لیکن سر پولیس تو ریفارم نہیں، نہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوئی نا شیخ صاحب. یہاں تو آپ نے کام کیا ہے، پولیس نے خود سے کام کیوں نہیں کیا؟ وہ جو ریفارم عمران خان نے وعدہ کیا تھا پرائم منسٹر نے، وہ تو نہیں ہوا. دیکھیں میری گزارش سنیں، جو انکوائری بھی بیٹھے گی، ہائی کورٹ کا جج بھی بیٹھے گا، بڑے سے بڑے جتنے کیسز ہیں نا، دفعے ہیں، وہ میں نے لگا دی ہیں. اب پیچھے کوئی دفعہ اور لگانا ہے تو وہ بھی بتا دیں، وہ بھی لگا دوں گا. ایک نوجوان کی شہادت ہوئی ہے، اور اس پہ ہم صرف یہی نہیں ہے، اور بھی فیصلے کریں گے. ذرا تھوڑا سا ٹائم دے دیں ہمیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہتر پولیس کا صورتحال جو ہے سامنے ہو، اور اس صورتحال کو بہتر طور پر دیکھا جا سکے. بالکل ہم شہید لڑکے کی فیملی کے ساتھ کھڑے، ٹوٹلی ساتھ کھڑا ہو. میری اللہ کے سامنے ہم ایک بریک لے رہے ہیں. اوکے رائٹ، اللہ کے سامنے کمٹمنٹ ہے. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ہم ایک بریک لے رہے ہیں. ویلکم بیک. شیخ صاحب آپ نے کرک میں منظر پر ہجوم کے حملے کے پیچھے بھی کہا کہ بھارت کا ہاتھ ہے. کیا جو مذہبی طبقات ہیں پاکستان میں وہ بھی فنڈنگ لے رہے ہیں بھارت سے، کیونکہ آپ کے پاس ٹریک ہوگا ان تمام باتوں کا؟ دیکھیں مذہبی فورسز اپنے عقیدے کے لوگوں سے فنڈنگ لیتے ہیں. ہم این جی اوز ہیں کو 528 ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اربوں روپیہ پاکستان میں آ رہا ہے. اور جو این جی او ٹھیک ہوئے وہ ٹھیک کام کریں گے، جو سیاست میں ہوئے ان سے ذرا باز پوچھیں گے کہ بھائی کیوں ملینز اینڈ ملین ڈالرز آ رہے ہیں پاکستان میں این جی او تنظیموں کو. سو ان کو بھی ہم نے شروع کیا ہے، تھوڑے دن لگیں گے. اور جو این جی او صحیح قومی خدمت کے لیے ہیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. اور جو این جی او سیاست میں ہیں اور انڈر دی کور سروس کام کر رہے ہیں ان کے خلاف سوچیں گے کہ قانون کے تحت کیا کام کیا جائے. سو این جی اوز کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. سو 528 این جی اوز کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. ابھی مجھے ہوئے ہی 15-16 دن ہے، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا، 10-15 دن میں ہم فائنل کر لیں گے. سو جو کچھ لوگوں کے نام آئے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز پہ چل چکے ہیں کہ ان کے اوپر نظر ہے انٹیریئر منسٹری کی، یہ آپ نظر رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے اوپر؟ کچھ خواتین کے بھی نام آئے ہیں اس میں. دیکھیں میں 528 تنظیموں کے نام لے رہا ہوں، 528 کو دیکھ رہے ہیں. ابھی ٹائم لگے گا. 528 بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں اور اربہ روپیہ ان کو فنڈنگ آتی ہے. اور اگر جائز فنڈنگ ختم ہو خرچ ہو رہی ہے اور جائز جگہ پہ ہو رہی ہے تو فبیا بہت اچھی بات ہے. اگر غلط جگہ پہ ہو رہی ہے پھر تو پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے.
شیخ صاحب میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا، آپ نے کہا کہ کوئی سیاستدان جو صحیح سیاستدان ہے وہ ڈائیلاگ سے کسی وقت بھی پیچھے نہیں ہٹتا. جو یہ دورانی صاحب ہیں ان کی کوشش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کوئی پروگرس کی ہے انہوں نے ابھی تک؟ مجھے ان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. ایز اے انٹیریئر منسٹر نہ میرے نوٹس میں ہے، نہ مجھے کسی نے رپورٹ کیا ہے، نہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کیسے مل رہے ہیں، کیا مل رہے ہیں، نہ میرا دورانی صاحب سے رابطہ ہے. سو میں آپ کو وہ بات کروں گا کہ سچی بات ہے، میرے نوٹس میں کوئی بات نہیں. سو یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ وہ خود ہی سے کوشش کر رہے ہیں، کوئی ان سے لوگ ملاقاتیں بھی کیے جا رہے ہیں، کبھی جیل میں، کبھی مولانا فضل الرحمان کی. جی ہاں، میں دیکھتا ہوں ٹی وی. آپ نے مجھ سے پوچھا، مجھے نہیں پتا کہ اس ملاقاتوں کے پیچھے کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے اور کیا نکلے گا. میرے نوٹس میں کوئی بات نہیں. شیخ صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں عمران خان کو، پرائم منسٹر کو، نہ قوم سمجھ سکی ہے، نہ ان کی پارٹی سمجھ سکی ہے، تو کچھ بتائیں ہمیں، کیا آپ کچھ چیزوں میں کہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ یہ بات کر کے چھوڑیں گے؟ کون سی وہ بات ہے؟ دیکھیں، میں نے جو عمران خان کو دیکھا ہے، جو میرا گیس ہے، کسی صورت میں وہ نیب زدہ لوگوں سے اور کرپشن سے ہاتھ نہیں ملائے گا. کوئی بھی فیصلہ ہو جائے، حکومت چلی جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ایک دفعہ چھوڑ کے 2 دفعہ چلی جائے، وہ نیب زدہ لوگوں سے نہ بات کرے گا، نہ ہاتھ ملائے گا. کیونکہ وہ مجھے کہتا ہے کہ شیخ رشید، میری پارٹی کا ایجنڈا ہی احتساب تھا، میں احتساب سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. بے شک میں اقتدار سے پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن احتساب پہ میں کھڑا رہوں گا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ذہن میں نیب زدہ لوگوں سے کوئی شیک ہینڈ کرنے کی اس میں نہ سوچ ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے یہ غداری ہے، جو کرے گا وہ بھی غدار ہوگا. سو اس سے بڑی جملہ میں آپ کے پروگرام میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ سو آپ کے خیال سے یہ ٹھیک ہے خان صاحب کا اتنا سخت سٹانس ایز انٹیریئر منسٹر، ایز ویری سینئر پولیٹیشین؟ آپ کو کیا لگتا ہے تھوڑی لچک دکھانی چاہیے یا ٹھیک کریں وہ؟ دیکھیں، ڈائیلاگ تو بالآخر ہونے ہیں، آج ہوں، کل ہوں، 6 مہینے بعد ہوں، 2 سال میں. سیاستدان بات چیت کا دروازہ بند نہیں کرتا. میرے سے وہ سوال کریں کہ جس سے آگے میرے پر نہ جلیں. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. اور عمران خان بھی یہی کہتا ہے کہ نیب کے علاوہ تمام چیزوں پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ابھی تو تالی نہیں بج رہی، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم عمران خان سے بات نہیں کریں گے. تو پھر کس سے بات کریں گے بھی؟ آپ پھر بتائیں نا کس سے آپ نے بات کرنی؟ انٹرنیشنل بتا دیں، سعودی عرب کے ساتھ جو اب پاکستان کے تعلقات کچھ شیکی گراؤنڈز پہ آنے کی خبریں آئیں. پیسہ جو ادھار دیا تھا پاکستان نے وہ واپس بھی کیا، $3 ارب واپس مانگ لیا انہوں نے، جبکہ اب اطلاعات ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. سعودی وزیر خارجہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے، یہ صحیح بات ہے؟ صحیح بات ہے. ان کے کچھ مہمان بھی آ رہے ہیں، اور ابھی میں نے سیکیورٹی وغیرہ کے انتظامات دیکھے ہیں. آپ کا کہنا درست ہے، اور آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب بہتر دیا کہ سعودی عرب سے تعلقات جو ہیں دوبارہ اسی طرح آ رہے ہیں جس طرح ایک درینہ اور محبت برا اور 2 بھائیوں کے تعلقات تھے، وہ دوبارہ اسی طرف ہو رہے ہیں. آپ کو جو آئندہ 3 مہینے آپ نے اس پہ 5 بڑی اہم پریڈکشنز کی ہیں شیخ صاحب، کیبنٹ کے حوالے سے بھی کر دیں. کیبنٹ یہی رہے گی یا یہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو وہ بات ہے، عمران خان کو پتا ہے. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں انٹیریئر منسٹر بن رہا ہوں. میں تو کمرے میں داخل ہوا ہوں، اس نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ یو ول بی دا انٹیریئر منسٹر. میں نے تو ابھی کپڑے بھی نہیں اٹھائے تھے لاہور سے. پھر میں اگلے دن گیا تو کپڑے لے کے آیا، کیونکہ یہ تو فیصلہ عمران خان کا ہے نا. اب عمران خان کے فیصلوں کی پیشن گوئی میں تو نہیں کر سکتا نا. پولیٹیکل بات میں کر سکتا ہوں. یہ عمران خان کو پتا ہے کہ اس نے کس کیبنٹ کو، کپتان ہے وہ، کہاں کھلانا ہے، کب تک کھلانا ہے، کتنے دن کھلانا ہے. لیکن آپ نے خوشیلی ایکسیپٹ کر لیا چیلنج، کیونکہ آپ کو تو وہ انفارمیشن منسٹر بننے کا بھی کہہ چکے ہیں. وہ تو مجھے بہت پہلے سے کہتے تھے. میں انفارمیشن منسٹر چلانے کی میری عمر بھی نہیں ہے اور میرے پاس تجربہ بھی نہیں ہے. پہلے ایک پی ٹی وی تھا، بڑا آسان کام ہے. یہاں بس ہی کیمرے ہیں، کون کسی سے کون کرو، ہر وقت ہی پھر بندہ ٹی وی پہ ہی پڑا اٹکا رہے. سو ایک عمر ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ میں اب، میری انفارمیشن منسٹری کی عمر نہیں تھی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا. شیخ صاحب، آپ نے بڑے ڈیٹیل میں ہمیں ہر سوال کا جواب دیا، خبریں بھی دی ہیں بڑی اہم یہاں پر. گزارش کے لیے بیسٹ آف لک ود یور جاب. اپنا اور اپنے گھر کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.